प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ातह बैतुल मक़दिस और सलीबी जंगों के अजीम मुसलमान सिपह सालार का सरवर्क। और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की चौथी वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 31 से लेकर सफ़ा नंबर 40 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की चौथी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सैफुद्दीन गाज़ी दोयम से मुल्क शाम के शहर हलब के गद्दार अमीरों को बरतरफ करने की गुजारिश की, तो उन्होंने इस बात पर अमल दरामद करने से साफ इनकार कर दिया था। 23 नवंबर सन 1174 को सैफुद्दीन गाज़ी दोयम के इस इनकार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिज़ात खुद अपने 700 वफ़ादार घुड़सवार जाननिसारों के हमरा दमिश्क के मरकज़ी किले पर, जिसका नाम सिटाडेल ऑफ डेमेस्कस है और जिसे सन 1076 में सल्जूकी सल्तनत के दौर के एक तुर्कमानी फ़ौजी कमांडर जिनका नाम अतसुज़ इब्न अव्वाक अल-ख्वारिज़मी था, उन्होंने तामीर करवाया था और वो वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन इस किले के जंगी फ़ौजी कमांडर जिनका नाम रेहान था, उन्होंने इब्तदाई तौर पर दमिश्क के इस किले को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करने से इनकार कर दिया था, जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर उनके छोटे भाई तुग़ताकन इब्न अय्यूब ने दमिश्क के इस किले का घेराव कर लिया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे भाई तुग़ताकन इब्न अय्यूब का दमिश्क के इस किले का ये घेराव महज 4 रोज़ ही जारी रहा था कि इस किले के जंगी कमांडर रेहान ने पसपाई इख्तियार करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस किले में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। इस शानदार फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ दमिश्क के इस शानदार किले में दाखिल हो गए थे और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस किले में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली थी। दमिश्क के किले की इस फतह के वाक़ये के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने छोटे भाई तुग़ताकन इब्न अय्यूब को दमिश्क का गवर्नर मुतय्यन कर दिया था, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुल्क शाम के इन बगावत कुनंदा शहरों की तरफ रवाना हो गए थे, जिनके अमीरों ने जंगी ख़ानदान से बगावत कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले हामा शहर पर हमला किया, जिससे उन्होंने बग़ैर किसी दुश्वारी के फतह कर लिया। इसके बाद वो हमस शहर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने हमस शहर पर हमला करने से गुरेज किया, क्योंकि इस शहर का किला वाकई बेहद मजबूत और नाकाबिले तस्खीर था। 30 दिसंबर सन 1174 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शुमाली शाम के शहर हलब में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हलब शहर का घेराव कर लिया था। हलब शहर में जंगी ख़ानदान के गवर्नर लेफ्टिनेंट गाज़ी गमश्तगीन की हुकूमत कायम थी, जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने अपने तख्त से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया था। ऐन उसी रोज़ मूसल के अमीर और नूरुद्दीन जंगी के भतीजे सैफुद्दीन गाज़ी दोयम ने भी अपनी गिरफ्तारी के खौफ से हलब शहर में ये मनादी करवा दी थी कि हलब शहर के बाशिंदे
اپنے شہر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی حملہ آور فوج کے حوالے نہ کریں، جس پر حلب شہر کے باشندے اپنے گھروں ہی میں محصور ہو گئے تھے۔ 11 مئی سن 1175 عیسوی کو ملک شام کے شہر حلب سے تعلق رکھنے والے کرائے کے قاتلوں کی ایک تنظیم، جن کا نام شیعہ نظاری اسماعیلی فرقے سے تھا، ان کے ایک سردار جن کا نام راشد الدین سنان تھا، اور وہ شروع سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے اختلاف رکھتے تھے۔ راشد الدین سنان کا تعلق بھی شیعہ نظاری اسماعیلی فرقے سے تھا، جس کے سبب وہ فاطمی خاندان خلافت سے ایک بہت بڑی ہمدردی رکھتے تھے۔ فاطمی خاندان خلافت کے خاتمے کے باعث انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی ایک سازش تیار کی تھی، اور انہیں قتل کرنے کی غرض سے انہوں نے 13 تجربہ کار قاتلوں پر مشتمل ایک گروہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلب شہر کے گھیراؤ کے دوران انہیں قتل کرنے کی غرض سے ان کے کیمپ میں بھیجا تھا، جو بآسانی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک وفادار ساتھی اور بنو عدایہ قبیلے کے ایک امیر ناصح الدین خمارتکن نے اس قاتلانہ حملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان بچانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس قاتلانہ حملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس قاتلانہ حملے میں شریک شیعہ نظاری اسماعیلی فرقے کے تمام 13 تجربہ کار قاتل فرار ہونے کی کوشش میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جرنیلوں اور فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حلب شہر کے گھیراؤ کے دوران اپنے اوپر ہونے والے اس ناکام قاتلانہ حملے کے فوراً بعد دوبارہ حمص شہر کی جانب روانہ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے اس سفر کے راستے ہی میں انہیں نہر الکبیر کے دریا کے مقام پر صلیبی فوج کے ایک دستے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی قیادت صلیبی فوج کے فوجی کمانڈر جن کا نام کاؤنٹ آف ٹریپولی ریمنڈ سویم تھا، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو حمص شہر میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ کاؤنٹ آف ٹریپولی ریمنڈ سویم کے اس فوجی دستے کو مسلمانوں کے غدار نور الدین زنگی کے بھتیجے سیف الدین غازی دوئم نے صلیبیوں سے ساز باز کر کے پہلے سے ہی اس مقام پر متعین کر رکھا تھا۔ سیف الدین غازی دوئم نے کاؤنٹ آف ٹریپولی ریمنڈ سویم کے اس صلیبی فوجی دستے کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو حمص شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اور اپنی ایک امدادی فوج کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو حمص شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے حمص شہر کے اندر بھی متعین کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص شہر پر اپنا حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ لیکن پھر مارچ سن 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک سخت مزاحمت کے بعد بالآخر کامیابی مل ہی گئی، اور وہ بالآخر حمص کا قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ لیکن حمص کا قلعہ فتح کرنے کے بعد سیف الدین غازی دوئم اور ان کے درباری اتحادی سلطان صلاح الدین ایوبی پر شدید چراغ پا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان سے ان کے تمام مفتوحہ علاقوں کا کنٹرول سیف الدین غازی دوئم کے حوالے کرنے اور ان سے مصر واپس جانے کا مطالبہ کر دیا تھا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انکار کرتے ہوئے یہ جواز پیش کیا تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو زنگی سلطنت میں موجود صلیبی غدار مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیں گے۔ 13 اپریل سن 1175 کو جب اس مسئلے پر کوئی بات نہ بن سکی
تو دونوں اطراف سے مسلمان افواج ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں اور جنگ کے لیے حما کے مقام کا انتخاب کیا گیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دریائے اورنٹس یا جسے نہر العاصی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ لبنان سے شروع ہو کر ترکی کی طرف جاتے ہوئے ملک شام سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے دونوں کناروں پر اپنا پڑاؤ ڈال کر اپنی فوجوں کے لیے مورچے قائم کر دیے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں مسلمانوں کے درمیان اس جنگ کو حما کی سینگوں کی جنگ یا بیٹل آف دا ہارنز آف حما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر دونوں اطراف سے تقریباً 20,000 کی تعداد میں فوجی میدان جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا میں دونوں اطراف کی فوجی طاقت کا توازن برابر تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی فوج کے لشکر کو میدان جنگ میں طلب کیا تو اس وقت میدان جنگ میں طاقت کا توازن یکسر تبدیل ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حق میں تبدیل ہو گیا۔ جب سیف الدین غازی دوئم اور ان کے درباری اتحادیوں نے جنگ کی صورتحال میں اپنے خلاف ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ اس جنگ کی خونریزی کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے متحرک ہو گئے، اور انہوں نے اس جنگ کو مزید خونریز ہونے سے روکنے کے لیے ایک جنگی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور بالآخر 6 مئی سن 1175 کو دونوں فریقوں نے اس جنگ کے جنگ بندی کے امن معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کے سوا پورے ملک شام پر حکومت کرنے کا اختیار مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس پر حکومت کرنے والے صلیبیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی مکمل اختیار مل گیا تھا، جس میں نور الدین زنگی اور عباسی خلیفہ دونوں نے ان کا مکمل ساتھ دینے کے وعدے کا اقرار کیا تھا۔ لیکن اگلے ہی سال یعنی سن 1176 عیسوی میں ہی ترکی اور ملک شام کے کرد آبادی والے علاقوں یعنی دیار بکر اور الجزیرہ کے درمیان تل السلطان کے مقام پر ان دونوں کے درمیان دوبارہ ایک اور خطرناک جنگ چھڑ گئی، جس میں سیف الدین غازی دوئم کی فوج کا شدید جانی نقصان ہوا تھا۔ حلب شہر کے گھیراؤ سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے حلب کے راستے میں آنے والے 2 چھوٹے قصبے جن کا نام بزہ اور مانبش تھا ان پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ 15 مئی سن 1176 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کے قریب واقع مسیاف کے مقام پر واقع اعزاز کے قلعے کا بھی گھیراؤ کر لیا تھا، اور اس قلعے کے گھیراؤ کے دوران وہ اپنے کیمپ کے خیمے میں مسلسل آرام کرتے رہے تھے۔ 22 مئی سن 1176 کو مسیاف کے مقام پر واقع اعزاز کے قلعے کے گھیراؤ کے دوران راشد الدین سنان نے اپنے شیعہ نظاری اسماعیلی فرقے کے قاتلوں کے گروہ جس کا نام حشاشین تھا، ان کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ قتل کرنے کی ایک اور ناکام کوشش بھی کی تھی، جس میں وہ نامعلوم حملہ آور مارا گیا تھا۔ راشد الدین سنان سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے بھی شدید خوفزدہ تھے، اور شیعہ فاطمی خاندان خلافت کے زوال پر بھی شدید غمزدہ تھے، اور اس دفعہ راشد الدین سنان کو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہونے والے اس حملے کے لیے لیفٹیننٹ غازی گمشتگین نے اکسایا تھا۔ 21 جون سن 1176 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شدید مزاحمت کے بعد بالآخر اعزاز کے قلعے کو بھی فتح کر لیا تھا، اور پھر وہ فوری طور پر حلب کے امیر اور فوجی کمانڈر غازی گمشتگین سے اپنے قتل کی اس ناکام کوشش کا انتقام لینے اور انہیں سزا دینے کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ حلب کی طرف روانہ
ہو گئے تھے، لیکن حلب پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سیف الدین غازی دوئم اور لیفٹیننٹ غازی گمشتگین کی مشترکہ فوج کے سامنے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد ان دونوں افواج کے درمیان جنگ بندی کا ایک امن معاہدہ طے پا گیا تھا، جس کے مطابق سیف الدین غازی دوئم کو حلب پر اپنی حکومت قائم رکھنے کی اجازت مل گئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملک شام کا نیا سلطان تسلیم کر لیا گیا تھا، جنہیں موجودہ ترکی کے شہروں ماردین اور حسن کیف کے امیروں نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ جب اس امن معاہدے پر دستخط ہو گئے تو صالح اسماعیل المالک کی چھوٹی بہن، جن کے نام کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شاہی دربار میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اعزاز کے قلعے کی واپسی کے لیے اپنی درخواست پیش کی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلامی رواج کے مطابق نہایت خندہ پیشانی سے قبول کر لیا اور انہیں نہایت ادب اور احترام اور تحائف کے ساتھ حلب شہر کے مرکزی داخلی دروازے تک بذات خود چھوڑنے کے لیے آئے۔ سن 1175 سے لے کر سن 1176 عیسوی کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی راشد الدین سنان کے قاتل گروہوں کی بے کنی کے لیے مختلف مقامات پر کئی مہمات میں مصروف رہے۔ ان مقامات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 معرۃ النعمان، نمبر 2 الاسیریہ سلسلہ الجبال الساحلیہ، نمبر 3 مسیاف، نمبر 4 جبل لبنان۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قاہرہ واپسی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی النصیریہ سلسلہ جبال الساحلیہ کے پہاڑوں کی مہمات سے واپسی کے بعد سب سے پہلے دمشق پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے ملک شام کی فوج کی کمان اپنے بڑے بھائی توران شاہ کے حوالے کر دی تھی اور پھر وہ خود مصر کی سمت روانہ ہو گئے تھے۔ 22 ستمبر سن 1176 کو سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ مصر واپس پہنچے تھے۔ جاری ہے۔